بپا ہے، خاک اڑاتا ہے حیدر کا قربان، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، آل احمد پہ آفت ہے آئی، بے قصوں پہ یتیمی ہے چھائی، آل احمد پہ آفت ہے آئی، بے قصوں پہ یتیمی ہے چھائی، اٹھ گیا سر سے حیدر کا سایہ، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، گھر میں خالق کے حیدر کو مارا، جانشین پیغمبر کو مارا، گھر میں خالق کے حیدر کو مارا، جانشین پیغمبر کو مارا، ہائے سجدے میں سر ہے تمہارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، اللہم صلی علی محمد محمد، باردی کا سلوات چند اعلانات سماعت فرما لیجیے۔ انشاءاللہ کل سے ہمارا جو پروگرام ہے وہ 7 بجے شروع ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ جو ٹائم ہے وہ چینج ہو رہا ہے اور 1 گھنٹہ آگے جا رہا ہے، تو انشاءاللہ 7 بجے ہم سٹارٹ کریں گے قرآن خوانی حدیث کے ساتھ، اس کے بعد افطار، اور پھر اس کے بعد از افطار انشاءاللہ مجلس اور ماتم کا انعقاد کیا جائے گا. So tomorrow inshallah we will start at 7 o'clock, 7 p.m. inshallah with Quran Khani, with Hadith, Quran and Hadith Qissa inshallah, and then the majlis will be after iftar and matam will be after iftar. And the day after tomorrow, inshallah, we will have the majlis of the Tabut, inshallah, of Shahadatul Imam Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib. Another repeat announcement regarding the donations for Al-Qaim Center. We are in need of your donations for the month of Ramadan, for the expenses of Ramadan, inshallah. And obviously the blessings of the Ramadan, we have all been gathering here for 30 days. That of course involves expenses, but inshallah we are confident that with your generous donations we will be able to meet our target of around £3,500, which is outside of the iftars that you have all been generously donating for. So please feel free to donate via the bank account details. If you don't have them, they are being sent every day in the announcements message, or there is the app mashallah which our brother Sahil has created on the tablet, on the wall, where you can select the amount, and with the touch card reader you can do the payment, or you can donate via cash inshallah. And inshallah we will now one more request which has come from the brothers, and the request is for the ladies side. The request is that ladies who are near the curtain, we would humbly request them to be a bit more quieter. If there are kids in this behind the partition, behind the curtain, we request that kids under 6-year-old can move back to the back room with their parents or someone looking after them. And ladies who are just near the curtain, the request is for them to reduce the noise inshallah. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad.
We will now humbly request Maulana Kazim Maroofi to come on the mimbar. Bar Muhammad wa ali Muhammad نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی من اہل بیت فلانت بے شمار من اہل بیت فلانت بے شمار محمد علی محمد بلند الصلوات اللهم صل علی رحم الله من قرأ الفاتحة. ابتدا میں مجھے ابھی بتایا گیا ہے کہ سجاد حیدر زیدی صاحب کے والد گرامی بہت ہی علیل ہیں، مریض ہیں، ان کی شفائے کاملہ اور عاجلہ کے لیے 5 مرتبہ ہم نے یہ چیز کی تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Respected brothers and sisters and elders, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Once again we express our gratitude and thanks to Allah subhanahu wa ta'ala for bestowing us with this monumental opportunity that once more these nights of ordainment which will determine our fate and destiny, we are alive in that. One of the main facets of the month of Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran mentions, is that you have to fast. Kutiba alaykum siyam, that fasting has been prescribed for you, much like it was prescribed for generations before you. Why? What's the reason? What's the goal? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, so that you may become God-weary, God-conscious, so that you become pious. What does that even mean? When we say God-weariness, it means that you sense His presence at all times. The reason why we commit wrongdoings, why we are disobedient to Allah subhanahu wa ta'ala, is primarily we become negligent and oblivious to His presence. There was a young man who came to our sixth Imam, Imam Jafar as-Sadiq alayhi salam, and he had committed a very indecent act. And he came and he told Imam Sadiq. It's as if he was not very regretful and remorseful for what he had done. So Imam said to him, tell me, would you do that in front of a child? Allahu Akbar. And then he said, no, I would not do that in front of a child. So Imam said that means the value of Allah subhanahu wa ta'ala in your eyes is less than a child. Because you are ashamed of committing that action in front of a child, but you are not embarrassed to do that in front of the creator of the entire universe. Allahu I Akbar. mean, for once, just think, this planet that we live in is not even the size of a grain in comparison to the entire universe. Comprises of 90 billion light years, and it is still expanding. And Allah subhanahu wa ta'ala is greater than that, and we don't have any fear of Allah subhanahu wa ta'ala. You know, subconsciously we know Allah exists, but it hasn't really penetrated inside our hearts.
And that is very important, that it does penetrate our heart. So goal is what? Our ambition and target is piety of Allah subhanahu wa ta'ala. In any goal and target that you have, it is crucial that you commence it with determination, with resoluteness, with resolve, with grit, with intent and purpose. If you are lacking the purpose and intent, then you will not achieve that goal that you have. Therefore, it is very important that we have recognition of what a blessing and what a bestowal Allah subhanahu wa ta'ala has given us in this month. Subhanallah. It is therefore necessary that we know the merits, the excellence, the distinctions, the sanctity, the majesty of this holy month. And that is why our fourth Imam, Imam Zain al-Abidin, I highly recommend you that you read Dua numbers 45 and 44 of Sahif Sajjadiyah. Unfortunately, we have all of these treasures with us, but we don't make use of it. And it's available in English as well. You only have to click on the internet. Dua number 44 is about welcoming the month of Ramadan. And dua number 45 is bidding farewell to the month of Ramadan. It's as if it's a living entity. I mean, you have to read it. It is really, really fascinating. And in that, Imam Sajjad says, Allahumma alhimhu ma'arifata fadlih. Oh Allah, inspire me with the knowledge of the virtues of this month, so that I realize the sublime status that it has. You know, I'm sure many of you have gone to the Ziyarat of the Ma'asumin alayhi salam. When you go there, and those of you who haven't, may Allah give you the tawfiq to go there. When you go there, when you eventually reach whichever Imam it is, there's always this izn dukhul, seeking the permission before going in. It's not as if you're not going to get permission, because you've already made the trouble of the journey from your country to reach there. But why do we have this izn dukhul? It's more of a psychological impact that it has. The realization now that I am finally here. I have been given this privilege. I have been honored. You feel fortunate, you feel lucky that I am going to be meeting my Imam. Similarly, when you go inside, then you become very vigilant, you become very wary, and you adhere to the principles and etiquettes of the ziyarat that you are performing. Similarly, when we have these du'as where Imam Sadiq Sajjad al-Islam is welcoming the month of Ramadan and he is bidding farewell to the month of Ramadan, it is to make you mindful and heedful of what a blessing that you have. Subhanallah, subhanallah. It's very important. You know, when you read the farewell that Imam has done, he is crying and he's saying, I have become completely lonely without you now. So fasting is one of the key features of this month. And fasting is actually very old, it's very aged. From the inception of humanity, everybody was asked to fast. Nabi Nuh alayhi salam, when he was kicked out of the garden and he sought forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala, it is only when he combined his forgiveness with fasting that Allah subhanahu wa ta'ala answered his plight. Hazrat Fatimah Zahra salamullah alayha. When Hasnain became ill, what did she do? She made the nazr, she made the vow of fast, in order that her children recover swiftly. Hazrat Maryam alayhi salam, likewise, when she was perturbed, when she was distressed with regards to giving birth to Nabi Isa alayhi salam, Allah ordered her to fast, because it is fasting that gives you serenity and tranquility within. Nabi Nuh alayhi salam, when he built the ark and the ship, and there was a storm, and there was a lot of turbulence. Many of you who've been to flights, there's lots of extreme turbulences. You fear, really genuinely fear. So everybody who was in the ship, they were fearing. The Nabi Nuh alayhi salam prayed to Allah subhanahu wa ta'ala, if the ship is deployed safely, I will fast. How many of us, when we do nazr, we do the nazr for fasting? That goes to show that fasting is a troubleshooter. Fasting can, sometimes you should do nazr that if so and so affliction of mine is removed, I will fast for example, number of days. I'll make it wajib of myself. Nabi Sulaiman alayhi salam, who was given this extraordinary kingdom, he could communicate with all the animals, he had power of the jinns and angels, but it is said that
In every month he would fast 9 days at least. So 1/3 of every month he would fast. His father Nabi Dawood alayhi salam, yasumu yawman wa yaftaru yawman. He would fast every alternate day. So half of his life he spent in fasting, which goes to show how important fasting is in the role of the Ma'sumin alayhi salam. Subhanallah. Prophet sallallahu alayhi wa sallam, لو يعلم الإنسان ما في رمضان لود أن يكون سنة. If people knew the reality of Ramadan, if they knew what blessings, what bounties, what favors of Allah subhanahu wa ta'ala is embedded in the month of Ramadan, they would wish that the month of Ramadan was entire year. You know, when the month of Ramadan comes, at times you have this mental fatigue. Oh no, oh dear, now I have to fast. I'm going to be thirsty. Now I'm going to have all these restrictions. Now my routine is going to be changed. You have this, as if like, you know, lack of energy inside you. But if you truly knew what Ramadan has for you, the favors that Allah subhanahu wa ta'ala has in store for you, you would not want a single day to be outside of Ramadan. إن لله مائدة عليها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. That Allah subhanahu wa ta'ala has this dastarkhan, He has this divine dining table on which there are blessings that no eyes has ever seen, no ears has ever heard. Even the Ma'sumin alayhi salam could not put it into words, the blessings which are, because it's beyond words. You cannot describe them, which are on the table of the dastarkhan of Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشْرٍ. And even your imagination, you can, if you wanted to conceptualize, I mean there's no restriction with regards to how far you can imagine, you can let your imagination go wild, but even then you will not be able to fathom what is on this dastarkhan. وَلَا يَقْعَدُوا إِلَّا الصَّائِمُونَ. And it is only the ones who are fasting are the ones who are able to benefit from that. Although when I say fasting, it doesn't mean obviously there could be many people who are exempted, such as elderly individuals, those are individuals who are medically exempted, women who are exempted, who are pregnant and so on and so forth. Because we said fasting is not just about the stomach. Fasting is primarily of the heart. We mentioned that yesterday, that you should not have hatred, you should not have jealousy, you should not have bukhl, you should not be miserly. These are all the issues that you have of the heart. There's a tradition which says somebody who does the fasting of the heart and fasting of the tongue, i.e. not lying, not backchatting, not gossiping, not escalating rumors, and not poking fun at anybody. If a person does the fast of his heart, he does the fast of his tongue, and he does not harass anybody, he will get so close to Nabi Ibrahim alayhi salam, who is the friend of Allah subhanahu wa ta'ala, that he will be touching his knee with Nabi Ibrahim alayhi salam. The harder the fast, you know, sometimes, as in from tomorrow is going to be 1 extra hour, the harder the fast, the more the reward. Man sama yawman fil bahr. The Prophet sallallahu alaihi wasallam says that somebody who fasts a day in summer, yumassihun wa yubashshirun, the angels will caress his face and they will give him the glad tidings, because you have endured the difficulty of fasting in summer on a hot day. Allah subhanahu wa ta'ala has forgiven all your sins. And then Allah subhanahu wa ta'ala will address all his angels and he will say, bear witness that because my servant has adhered to my command and he's endured the difficulty, he's tolerated the difficulty, on the day of judgment I am going to make the difficulty of the hereafter very, very easy for him. I'm going to give him immunity from hellfire. Allahu Akbar. You know, Imam Ali alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad. he says, Habbaba ilayya salas. 3 things are very dear to me in this world. Although normally the Ma'sumin alayhi salam say, do not attach yourself to this world, but there are 3 things that are very dear to him. 1, as-sawmu fis-sayf, to be able to fast in summer. If we were given the option, we would obviously pick winter. Especially whenever we have qaza fast, we wait for December and January to arrive, because it's a lot more easier to do your qaza. But given the choice, Imam Ali alayhi salam says, I will do it in summer, because there's more difficulty involved in that. You know, we really genuinely do not know what favors Allah
subhanahu wa ta'ala has put inside fasting. Waqra' az-zayf, number 2, to be able to serve people, to invite them to my home as guests, so that I'm hospitable to them. This is something which is very, very beloved to me. And number 3, وَالْجِهَادُ فِي اللَّهِ بِالسَّيْفِ, and to be able to fight in the way of Allah subhanahu wa ta'ala with the sword, i.e. putting the life at risk for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. A beautiful hadith from our first Imam. He says, فضل الله شهر رمضان على سائر الشهور كما فضلنا أهل البيت على سائر الناس. That Allah subhanahu, the superiority and the supremacy of the month of Ramadan over all the other months is just like the superiority of Ahl al-Bayt alayhim assalam over all the other months. Allah Akbar. Nara Hadri. What is the difference? It's inconceivable. It's like from earth to the throne of Allah subhanahu wa ta'ala. They have ilm al-ghayb, they have the knowledge of the unseen, they are impeccable, they are immaculate, they communicate with the angels, they are the chosens of Allah subhanahu wa ta'ala, successor of the seal of the Prophet. That's the difference. See, you need to realize, it's astonishing that Imam Sajjad al-Islam, when he would ask in the month of Ramadan, he would pray, he would ask Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, give me the reward of in the month of Ramadan that you have given to every single human being in this world, not just in this year, from the very beginning of creation till the day of judgment. The reward that you will give to every single individual, that is the reward that I want from you. So with regards to Ramadan, even the Ma'asumin alayhim assalam are greedy with regard, that's how much endowment there is. We genuinely need to know. The reason why I'm mentioning this, I know you may say, oh, these are the talks we should be doing in the beginning of the Ramadan, but we've got another 10 more days, and these are the most crucial nights. Know what a favor it is. We may not have this opportunity next year. Make the most, maximize these nights, maximize these few days. Don't think, oh, some people start saying, oh, only 10 days remaining, oh, Eid is coming, for example. No, rather you should be sad that every single day is passing by so quickly. سوات پڑھ دیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ بہت ہی اہم مہینہ ہے. اس کو انسان کو بڑی جدیت کے ساتھ لینا چاہیے. یہ مغفرت کا مہینہ ہے, یہ بندگی کا مہینہ ہے, یہ مواسات کا مہینہ ہے. یہ اس مہینے کے اندر جو نایاب چیزیں ہیں اس کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے. خود سازی کا مہینہ ہے, خود یابی کا مہینہ ہے. اپنے اندر جو نقص پائے جاتے ہیں ان کو برطرف کرنے کا مہینہ ہے. اپنی شخصیت بنانے کا مہینہ ہے. قرآن کا مہینہ ہے. فقراء کا مہینہ ہے. ربیع الفقراء, یہاں جس میں بہت زیادہ انسان کو غور و خوض کرنی چاہیے فقراء کی. بہت ہی اہم مہینہ ہے. اور یہ فضل, یہ افتخار, یہ شرف اللہ نے سب کو دیا تھا. ایسا نہیں ہے کہ صرف جیسے قرآن فرماتا ہے کتب علی الذین من قبلہم, صرف مسلمانوں کو یہ شرف نہیں ملا, بلکہ ماضی کے جتنی بھی امم آئی ہیں سابقہ, سب کو اللہ نے شرف دیا تھا. یہ الگ بات ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو محروم کر لیا, مگر شرف سب کو ملا ہے. کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے عاری نہیں کیا ہے. کل میں ذکر کر رہا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, ہمارے پہلے امام علی علیہ السلام, اللہم صل علی محمد وآل محمد, انہوں نے فرمایا تھا یا ایھا الصائم تدبر امرک, اے روزے دار اپنے امر میں تفکر کرو, تدبر کرو, تعقل کرو, ڈیلیبریٹ, پونڈر. بہت یہ نہیں فرمایا کہ نماز میں تدبر کرو, کہا اپنے آپ میں غور و خوض کرو, خود کو توجہ دو. یہ بھی بہت ہی اہم دھاریوں میں سے ہے. یعنی کیا مطلب, 3 کلمات ہیں جو بہت ضروری ہیں. ایک ہوتا ہے خود شناسی, سیلف ریکگنیشن. ایک ہوتا ہے خود یابی, اپنے آپ کو ڈھونڈ لینا, سیلف ڈسکوری. اور ایک ہوتا ہے خود سازی, یعنی اپنے آپ کو بنانا, سیلف بلڈنگ اور سیلف ریفائنمنٹ. یہ 3 چیزیں بہت ضروری ہیں. یعنی پہچانو اپنے آپ کو, پاؤ اپنے آپ کو, اب بناؤ اپنے آپ کو. یہ تینوں بہت ہی اہم ہیں. مثلا مثال کے طور پر میں ذکر کروں کہ اگر آپ کوئی گھر خرید رہے ہو تو پہلے کیا ہوگا, پہلے آپ سوچیں گے بھئی میری ریکوائرمنٹس کیا ہیں, اتنا میرا بجٹ ہے,
گھر کی اسپیسیفکیشنز یہ ہونا چاہیے، اتنا بڑا ہونا چاہیے، اتنے کمرے ہونے چاہیے، اتنے لوکیشن میں، فلاں لوکیشن میں ہونا چاہیے. یہ سب آپ سوچتے ہیں، پہلے اچھی طریقے سے آپ اس کی شناخت بنا لیتے ہیں کہ مجھے کیسا گھر چاہیے ہے. مشورہ کرتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ. پھر جب ایک شناخت، ایک ڈھانچہ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے، پھر آپ ایجنٹ کے پاس جاتے ہیں، بھائی ایسا گھر مجھے ڈھونڈ کر لے کے آؤ، کیونکہ یہ ہمارا جو ہے بجٹ ہے اور ہم کو یہ چاہیے، یہ ہماری نیاز ہے. جب وہ گھر مل جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ پھر آپ اس کی تعمیر کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ ساری جو ایڈجسٹمنٹ ہے، کس چیز کو کہاں جانا ہے، یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بعض اوقات جب انسان نیا گھر لیتا ہے، کچھ مدت کے بعد اس کے اندر جو عیب ہوتے ہیں، نقص ہوتے ہیں، وہ انسان کو پتہ چلتا ہے، تو اس میں اصلاحات کرنا شروع کرتا ہے. کبھی ایکسٹینشن کر رہا ہے، کبھی یہ کر رہا ہے، کبھی وہ کر رہا ہے. تو کیا ہو گیا؟ پہلے کیا ہوا؟ شناخت، پھر ہوا یافت، اور پھر ہوا ساخت. یہ 3 مرحلہ بہت ہی اہم ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ المائدہ کی 105 نمبر کی آیت ہے. اس کے ذیل میں علامہ طباطبائی نے 40 صفحے اس کی تشریح کی ہے، کامنٹری کی ہے. ایک آیت کی 40 صفحے، جبکہ اتنا زیادہ وہ کسی آیت کی تشریح نہیں کرتے تھے، کامنٹری اس کی نہیں دیتے. 4-5 صفحہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے وہ کتنے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے صاحبان ایمان اپنی طرف توجہ دو. لا یضرکم من ضل اذ ہدیتکم، اگر تمہاری ہدایت ہو گئی، اگر تم ہدایت یافتہ ہو گئی تو کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. جیسے کہ ہمارے چوتھے امام کی حدیث ہے کہ اس میں فرمایا تھا کہ اذا مات من کان فی الغرق والشرق، اگر سب دنیا میں سارے افراد مر جائیں، لما استوحشت، مجھے بالکل خوف اور ڈر نہیں ہوگا، ما دام القرآن معی، جب تک کہ قرآن میرے ساتھ ہو. تو اگر ہدایت یافتہ انسان ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کوئی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچاتا، شیطان اس تک کے نہیں پہنچ سکتا. نبی نوح علیہ السلام کی جو فیملی تھی وہ کیا تھی؟ وہ منحرف تھی. بیوی بھی منحرف تھی اور بیٹا بھی منحرف تھا. دونوں نے بہکانے کی کوشش کی نبی نوح علیہ السلام کو، مگر بہکاوے میں نہیں آئے کیونکہ ہدایت یافتہ تھے. البتہ ضمن میں یہ کہتا چاہوں کہ اولاد سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے لوگوں کو. لوگ اپنا دین بیچ دیتے ہیں اولاد کے لیے. حتیٰ نبی نوح علیہ السلام بھی اللہ سے یہ کرا تو پروردگار میرا بیٹا، چونکہ وہ غرق ہو رہا تھا تو کہا پروردگار میرا بیٹا، تو اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک، وہ تمہارا بیٹا نہیں رہ گیا. جو اللہ کو منکر ہو جاتا ہے پھر رشتہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے. قرآن میں ایک آیت ہے سورہ اسراء کی، آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، 23ویں 24ویں آیت ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے قضاوت کر لیا، اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ دیکھو تم کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور دوسری سب سے اہم چیز اگر اللہ کی عبادت کے بعد کوئی امر ہے تو کیا ہے؟ وہ والدین کے ساتھ احسان کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لفظ احسان یہ ہے نکرہ. نکرہ کا مطلب ہوتا ہے اٹس این انڈیفینٹ آرٹیکل which means اس کو جو ہے کنفائن نہیں کیا. کون سا احسان کریں؟ احسان کے کوئی حد نہیں ہے، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. مثلا میں کتنا کماتا ہوں، مطلب ماہانہ اتنا کماتا ہوں، میں کتنا اٹھا سکتا ہوں، کتنا قوت ہے اتنی چیز میں اٹھا سکتا ہوں، میرا کتنا علم ہے، مثلا میں نے PhD کی ہے، ماسٹرز کی ہے. ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی. مگر جب احسان کی بات ہوتی ہے، اچھائی کی بات ہوتی ہے، نیکی کی بات ہوتی ہے، تو اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا کہ جو ہے نا کتنی نیکیاں کرو. اللہ نے یہ نہیں فرمایا فلاں نیکی کرو، یعنی تم کو ہر چیز، محبت بھی کرنی ہے، عطوفت بھی کرنی ہے، مراقبت بھی کرنی ہے، دیکھ بھال بھی کرنی ہے، ہر طرح کی جو بھی تم تصور کر سکتے ہو وہ سب تم کو اپنے والدین کے ساتھ انجام دینا ہے. اور یہ تم کر بھی نہیں سکتے کیونکہ ایک لامحدود چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے. 4 مرتبہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ وہ بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، مگر برعکس مطالبہ نہیں کیا. والدین سے یہ نہیں کہا کہ اپنے بچوں کے ساتھ احسان کرو، اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرو. ریسیپریکل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ والدین کی طینت و فطرت میں ہوتی ہے. جیسے ہی ساری زندگی ان کی، پھر جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ ماں حاملہ ہو گئی یا باپ بننے والا، ساری اس کی محبت جو ہے سب نچھاور کر دیتا ہے اپنی اولاد کے لیے. جیسے کہ اگر آپ کوئی سلوپ ہو، کوئی سرازیر ہو، تو وہاں آپ کو اسپیڈ اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہو، خود بخود جو ہے اسپیڈ پکڑنے لگے گی. بلکہ کہا جائے گا کوشن،
put your brakes on, بہت تیز نہ جاؤ. اللہ بلکہ اس طریقے کی چیتاونی جو ہے نا وہ وارننگز دیتا ہے. دیکھو لا ينفع مال ولا بنون, تمہارا مال اور تمہارے اولاد تم کو منافع نہیں دے سکتی. اتنی زیادہ محبت نہ ہو جائے کہ تم اپنا دین اور اللہ کو بھی فراموش کر دو اپنی اولاد کے لیے. حد پار نہ کرنا. تم کو تمہاری اولاد اور تمہارا مال بے نیاز نہیں کر سکتا. عذاب الہی سے یہ دونوں چیزیں نہیں روک سکتی. تو والدین کے حوالے سے اللہ کہتا ہے تھوڑا بریک لگاؤ. مگر جب اولاد سے کہا ہے تو کیونکہ وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے تو وہاں کہا گیا دیکھو تم اپنے والدین کے ساتھ لا تقل لهما اف, لا تقل لهما اف, اف تک کے تم مت نہ کہنا. کب نہیں کہنا اف تک کے؟ اما یبلغن عندك احدهما وكلاهما الكبر, جیسے ہی وہ بوڑھے ہو جائیں. بوڑھے جب ہو جاتے ہیں تو تھوڑا جو ہے نا ایجیٹیٹڈ ہو جاتے ہیں جلدی, تھوڑا ان کے اندر بےتابی و بے قراری زیادہ ہوتی ہے. بچے کا نا حرکت بھی جب بڑھاپے ہی میں کرتا ہے تو انسان کو بھی تھوڑا غصہ آتا ہے. اس وقت تم کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے والدین کو اف تک کہ تم کرو. that you cannot express even tiniest form of displeasure and exasperation for your parents. قل لهما قولا کریما, ان کے لیے شرافت مندانہ کلمات استعمال کرو. یہ ساری چیزیں ہیں. واخفض لهم جناح الذل, اپنے کاندھوں کو جو ہے نیچے کر لو ان کے سامنے, بالکل متواضع خادم کی طرح ان کے سامنے پیش آؤ. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, ان کے لیے دعا کرو پروردگار جب میں چھوٹا تھا جس طریقے سے انہی نے میرے اوپر رحمت کی تو بھی ان کے اوپر اسی طریقے سے رحمت فرمانا. تو انسان قرآن کیا دیکھتا ہے یا دین اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ جو لوگ بہت تیز رفتار میں جا رہے ہوتے ہیں ان کو بریک لگاتا ہے اور جو تھوڑا دھیرے دھیرے جا رہے ہوتے ہیں ان کو پش کرتا ہے. تو نبی نوح علیہ السلام بہت محبت کرتے تھے اپنی اولاد سے, مگر چونکہ ہدایت یافتہ تھے اس لیے وہ منحرف نہیں ہوئے. نبی ابراہیم علیہ السلام بھی اسی طریقے سے اپنے چچا سے بہت محبت کرتے تھے, مگر چونکہ چچا منحرف ہو گیا تھا, بت پرست ہو گیا, کہا آپ جو ہیں وہ کیا ہے ظالم میں سے ہیں. خود شناسی کیا ہے؟ خود شناسی پہچاننا ہے کہ میں ہوں کون. اللہ کیا فرماتا ہے وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے انسان کو کرامت نفس دی ہے. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ, جتنی بھی نعمات دنیا میں سب میں نے انسان کے لیے خلق کی ہیں. ہر چیز, اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان ہے. ہم نے انسان کو عقل دی ہے, شعور دیا ہے, فہم دیا ہے, ادراک دیا ہے. ہمارے اور حیوانات میں کافی فرق ہے. ہم بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھاتا ہے, مگر ہمارا جو کھانے کا ادب ہے وہ فرق کرتا ہے. ہماری اللہ نے الگ طرح کے پھل ہیں, سبزیاں ہیں, گوشت ہے, طرح طرح کی چیزیں ہیں. ہمارے پاس لباس ہے, رہن سہن کا طریقہ بھی الگ ہے. یعنی فرشتوں سے بھی بالا ہے, جن سے بھی بالا ہے. ہم وہ ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے کہ تم ہو جس نے میری امانت کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا. میں چاہتا ہوں کہ میرا مظہر اگر کوئی بن سکتا ہے تو صرف انسان بن سکتا ہے. تو اپنا مقام جانے پہلے. مظہر خدا اگر کوئی ہو سکتا ہے, تشبہ بے خدا اگر کسی کو حاصل ہو سکتا ہے تو وہ کون ہے؟ صرف و صرف انسان ہے. تو یہ ہو گیا انسان کا مقام. جو استعداد, جو صلاحیت, جو کیپیسٹی اور ابیلٹیز انسان کو دی گئی, کسی مخلوق کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہیں دی ہے. کس چیز کے لیے اللہ نے یہ سب کچھ دیا ہے؟ تاکہ انسان اللہ سے قریب ہو جائے, اس کا مظہر بن جائے. تو یہ ہوئی خود شناسی. میں نے بہت ہی نچوڑ میں پیش کیا کہ پہچانے اپنی ارزش کو کہ میری ارزش و ویلیو کیا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ ادھر خود یابی. آخر اس جو میرا مقصد ہے حیات کا کہ کمال مجھے حاصل کرنا چاہیے, وہاں اس مقصد میں ہوں کہاں؟ Where am I? Where do I stand in that regards? مثلا اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں نفسوں کی باتیں کرتا ہے. نفس المطمئنہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. بعض وہ افراد ہیں کہ جو کچھ بھی اللہ نے ان کو عطا کیا بالکل مکمل طور پر راضی ہیں, اللہ بھی ان سے راضی ہے. یہ بالکل اعلیٰ درجے کا فرد ہے جس کا نفس جو ہے وہ راضی اللہ کی ذات سے. اس کے برعکس کیا ہے؟ نفس امارہ. نفس امارہ کا کیا مطلب ہے؟ جو اپنے خواہشات نفسانی کی عبادت کرتا ہے, اس کی پیروی کرتا ہے. اللہ نے ان کے اوپر کہا ہے قتل الانسان, ان کو موت آ جائے. تیسرا کون ہے؟ تیسرا جیسے ہم جیسے ان بٹوین لٹکے ہوئے بیچ میں, اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ. کہ تھوڑی مشکل آ جاتی ہے, جزا و فضا کرنے لگتا ہے انسان, اللہ کے حوالے سے تھوڑا بدظن ہو جاتا ہے, سوالات ہزاروں آنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے؟ خود یابی کے انسان. اور ہر کوئی اپنے آپ کو اچھی طریقے سے سمجھتا ہے. مجھے کوئی مجھ سے بہتر نہیں سمجھ سکتا, آپ کو آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا. آپ جانتے ہیں آپ کے اندر کیا نقص ہے, آپ جانتے ہیں کہ میرے اندر کیا کمی ہے. تو انسان وقت نکالے, سوچے کہ اس راہ میں حاصل کرنے کے لیے قلبی اعتبار سے میرے اندر کیا بیماری ہے, لسانی اعتبار سے میرے اندر کیا بیماری ہے, آنکھوں میں کیا میرے اندر حیا پائی جاتی ہے, نہیں پائی جاتی. انسان جانتا ہے وہ کیا کر رہا ہے. تو دیکھو کہ میں کہاں ہوں,
اور اس کے بعد کیا ہے؟ خود سازی. پھر انسان اپنے آپ کو بناتا ہے کہ اس مقصد کے لیے مجھے کیا کیا کرنا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تھے. ایک فرد آیا, دیکھا کہ بہت بھیڑ بھاڑ ہے. امام نے جب اس دقت سے اس کو دیکھا تو اس کو پہچانا. اس کا نام تھا محمد ابن شہاب زہری. اپنے وقت کا قاضی تھا, قضاوت کیا کرتا تھا. کچھ لوگ اس کو پکڑ کے لے کر آ رہے تھے سہارا دیتے ہوئے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ کچھ وقت پہلے اس نے جو ہے ایک حکم دیا تھا جو غلط تھا, جس کی وجہ سے ایک معصوم کو سزائے موت, اس نے سزائے موت کا حکم دے دیا. بعد میں اس کو پتا چلا کہ آخر یہ حقیقت میں یہ بے گناہ تھا. تو جب اس کو احساس ہوا کہ میں نے غلط فیصلہ کیا جس کی وجہ سے ایک بے گناہ کی موت ہوگی, تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی انسان جو ہے جس کے اندر تھوڑا بہت بھی دل ہوگا اس کو تکلیف ہوگی, گلٹی فیلنگ ہوگی اس کے اندر. تو وہ ایک صدمہ اس کو بہت تیز پہنچا, جس کی وجہ سے وہ بالکل مایوس ہو گیا زندگی کے لیے. اس لیے اس کی فیملی اس کو مکے میں لے کر آئی کہ شاید اس کی وجہ سے کچھ اس کی بہتری ہو. امام نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو اس سے کہا, مجھے جتنا زیادہ خوف اور ڈر تمہاری مایوسی پہ لگ رہا ہے اتنی زیادہ تمہاری غلطی پر نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین اسرفوا علی انفسکم, اے وہ افراد جتنے نے اپنے نفسوں کے اوپر گناہ صرف نہیں کیا ہے, گناہ میں اسراف کیا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے تم مایوس مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس سے بھی زیادہ کوئی امیدوارانہ آپ کو آیت مل سکتی ہے؟ ہمیں سجاد علیہ السلام نے اس سے کہا کہ ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے تمہاری غلطی بڑی ہے مگر اس کے رائے حل ہیں, توبہ اور استغفار تم نے کیا ہے, ٹھیک ہے کمپنسیٹ بھی کرو, مالی اعتبار سے اس فیملی کو بھی دو. اگر تم کو معاف نہیں کرے تم بار بار بس ان کی مدد کرتے رہو, ان کے گھر پہ جا کر تحفہ چھوڑتے رہو. ایک دن ان کا دل جو ہے وہ نرم ہو جائے. اور اتفاق سے ایسے ہی ہوا, اور ان کے فیملی کے جتنا بھی خرچہ پانی اپنے ذمے لے لو, اللہ معاف کرنے والوں میں سے ہے. یہ بہت ضروری ہے خود سازی کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جاننا کہ وہ کتنا رحیم و کریم ہے, یہ بہت اہم ہے. میں ایک مرتبہ پڑھا تھا کسی کتاب میں, مجھے دقیق یاد نہیں آ رہا ہے, کوئی بڑے عالم دین تھے, کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان تھا جو بہت ہی گنہگار تھا, جس کی وجہ سے جب اس کی موت ہو گئی جوانی میں, تو وہاں کے جو رہنے والے لوگ تھے انہیں نے کہا کہ ہم اس کے لیے نماز نہیں پڑھیں گے, ہم اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے. تو یہ جو زمانے کے بہت بڑے عارف تھے وہ ایک مرتبہ آئے اس کے گھر, اور انہیں نے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھوں. تو لوگوں نے جب دیکھا جی اتنے بڑے عالم دین اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں, تو سب بھی پیچھے آ کے پڑھانا شروع کر دیا. تو انہیں نے کہا آقا کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کیسا فرد تھا؟ انہوں نے کہا نہیں. وہ آئے اس کی بیوی سے ملاقات کرنے کے لیے کہ آخر تو کوئی ایسی خوبی بتاؤ اپنے شوہر کے بارے میں, کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا ہے, مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں, کیا خوبی تھی اس کے اندر؟ تو بیوی نے کہا تھا تو مجرم وہ, مگر رات کو بعض اوقات جو ہے اللہ کی بارگاہ میں آتا تھا اور روتا تھا اور اللہ سے یہ کہتا تھا پالنے والے تو مجھے اگر جہنم میں ڈال دے گا تو اس میں تیرا فائدہ کیا ہوگا, مگر اگر تو مجھے بچا لے گا تو اس میں میرا فائدہ ضرور ہوگا. مجھے جلانے سے تیرا کیا ہوگا, میں تو کافر نہیں ہوں, میں تو مشرک نہیں ہوں, میں اعتراف کرتا ہوں, میں تجھے مانتا ہوں. دیکھیے بعض اوقات ہوتے ہیں بعض لوگ تھوڑا کمزور ہوتے ہیں, کسی بری عادت لگ جاتی ہے تو وہ چھوڑنا جو ہے نا مشکل ہوتا ہے. اہم کیا ہوتا ہے کہ اس کا رشتہ اللہ سے پھر بھی کسی حد تک کے جڑا ہوا ہو, یہ بہت اہم ہے. یعنی وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں تھا, یہ بہت اہم چیز ہے کہ راتوں کو پھر بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھتا تھا. مسئلہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ سے رشتہ بالکل نہیں ہوتا ہے, جب کبھی بھی انسان وقت نہیں نکالتا کہ اللہ سے گفتگو کرے, اعتراف کرے اپنے گناہوں کا, شکر کرے جو اللہ نے اس کو نعمات دی ہیں, اپنی ناتوانی کا اظہار کرے, اللہ سے مانگے, بھیک مانگے, گڑ گڑائے. یہ بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کا انسان کو احساس ہونا چاہیے. اپنی خود سازی کر ہی نہیں سکتا جب کہ یہ احساس نہ ہو. صالحین بڑے مقامات میں سے ہے, صدیقین, صالحین, شہداء, مقربین, یہ اعلیٰ ترین مقامات جو انسان حاصل کرتا ہے اس میں سے ایک صالحین ہے. خود انبیاء نے بھی قرآن میں اگر آپ دیکھیں جو ان کی دعائیں ہیں ان میں سے ایک کیا ہے, نبی یوسف علیہ السلام, نبی ابراہیم علیہ السلام, والحقنی بالصالحین,
توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، پروردگار میری موت جو ہے حالت اسلام میں ہو اور میرا شمار صالحین کے ساتھ ہو. ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے اور اسی پہ اپنی بات کو اختتام تک پہنچاؤں گا. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا خمس خصال، اگر 5 صفات نہ ہو لصار الناس كلهم صالحین، تو جتنے بھی دنیا کے افراد ہیں سب کے سب صالح ہو جائیں. اس کا مطلب یہ کہ 5 رکاوٹیں ہیں، 5 معنی ہیں، 5 ہرڈلز اینڈ آبسٹیکلز پائے جاتے ہیں. دیکھیے خود سازی کے لیے بہت ضروری کہ انسان جانے کہ وہ کیا ہے، کیسے ہم جو ہے نا ہمارا شمار صالحین میں سے ہو جائے. پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ہے القناعۃ بالجہل. قناعت کہا جاتا ہے کہ جب انسان جو بھی اللہ نے اس کے خود قناعت ایک اچھی چیز ہے، یہ ایک اچھی صفت ہے. قناعت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی اللہ نے اس کو عطا کیا، کم بھی اگر عطا کیا ہو تو اس کو کافی سمجھے اپنے لیے. البتہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کو کوشش نہیں کرنا چاہیے، انسان کو محنت نہیں کرنی چاہیے. اپنی محنت، اپنی کوشش، اپنی مشقت کے بعد جو بھی اللہ نے اس کو دے دیا ہے، شکوہ نہیں ہے اللہ سے کہ پڑھنے والے اتنی محنت کرتا ہوں، اتنا میرے پاس ہونا چاہیے تھا، تو نے اتنا دیا، فلاں کو اتنا نہیں. یعنی راضی ہے جو بھی اللہ سبحانہ. اس کو کہا جاتا ہے قانع. یہ خود ایک بہت ایک مستقل عنوان ہے. مگر قناعت، اگر انسان کو قناعت پسند ہو تو لا اعز من القانع، اللہ کی نگاہ میں قانع سے بڑھ کر کوئی عزیز نہیں ہوتا ہے. مگر یہاں روایت کیا کہہ رہی ہے؟ روایت کہہ رہی ہے القناعۃ بالجہل، کہ جہاں انسان اپنی جہالت سے راضی ہو جائے. یعنی کیا؟ یعنی اس سے زیادہ مجھے پڑھنے اور سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت پڑھ لیا میں نے، پاسنگ مارکس مجھے مل جائیں کافی ہے. جیسے انڈیا، پاکستان اور بعض افغانستان یہاں برادران ہیں، وہاں کی تھنکنگ کیا ہے؟ خواتین اگر ہائی اسکول کر لیں، 7-8 ایئر کر لیں، یہ کافی، اس سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ظلم ہے، یہ واقعی ظلم ہے. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ میں انڈیا گیا تھا ایک مرتبہ، حیرت زدہ ہوا. ایک عالم دین تھے، انہوں نے اپنے 2 بیٹوں کو پرائیویٹ اسکول میں اور بیٹی جا رہی تھی گورنمنٹ اسکول میں. مجھے بہت تعجب ہوا، کیوں فرق کیا آپ نے؟ کیا ایک بیٹی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو تو اور بھی زیادہ پڑھنے، وہ تو ماں بنے گی معاشرے کی. تو یہ جو ہے کہ قانع ہو جائے انسان کہ آج کل پڑھنے لکھنے سے کیا ملتا ہے. نہیں، آپ سیکھیں. کبھی یہ نہ کہیں کہ بھئی اب وقت گزر گئے، اب قرآن پڑھ کے کیا کریں گے. نہیں، الحمدللہ یہاں قرآن کی نشست ہوتی ہے، انسان بیٹھے، کم ہمتی نہ دکھائے، قانع نہ ہو جائے اپنی جہالت کے اوپر، ہمیشہ اصلاح کرنے کی کوشش کرے اور زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کرے. اگر یہ بیماری آ جائے گی تو آپ صالحین میں سے شمار نہیں ہو سکتے. اپنی اگر انسان تعمیر کرنا چاہتا ہے، خود سازی کرنا چاہتا ہے، تو ہمیشہ کوشش کرے زیادہ سے زیادہ سیکھے. کبھی یہ نہ کہ بس پڑھ لیا میں نے، چاہے وہ دنیاوی علوم ہو چاہے وہ اسلامی علوم ہو. تو پہلی چیز کیا ہے یہ. دوسری چیز فرمایا والبخل الفضل، فضیلت کو حاصل کرنے میں انسان جو ہے کاہلیت دکھائے، سستی دکھائے، کوتاہی دکھائے. اگر میں کہوں ارے فلانی ماشاءاللہ حافظ قرآن ہو گیا، ہاں ہو گیا، ہم نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ اس کے پاس اگر وہ فضیلت ہے تو آپ کو بھی ایک انکریجمنٹ ہونا چاہیے کہ آپ بھی اس کو حاصل کریں. فلانی نے دیکھا کتنا اس سچویشن میں صبر کے ساتھ پیش آیا، غصہ ظاہر نہیں کیا. ہاں ٹھیک ہے، میں تو پھر دوں گا اس کو اگر اس طریقے سے پیش آئے گا. یعنی میں اتنا صبر نہیں کر سکتا. بھائی میں اس کی اچھی صفت بیان کر رہا ہوں، اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ معصومین علیہ السلام کو ہم کیوں نمونے عمل کہتے ہیں؟ تاکہ آپ بن سکے. ارے وہ تو معصومین علیہ السلام، ہم سے کیا مطلب؟ اگر وہ معصومین علیہ السلام میں ہم کوشش بھی نہیں کر سکتے کہ ویسے بنے تو پھر بتانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. کیا فائدہ ہے؟ یعنی انسان وہ حضرت حور علیہ السلام کیا ہوا؟ علیہ السلام کیسے بنے؟ جب تک کہ راستہ روکا تھا تو لعنت اللہ علیہ تھے، مگر جیسے ہی جو ہے انہیں نے معافی مانگی تو علیہ السلام بن گئے. کیونکہ جبکہ سب کچھ تھا دنیاوی اعتبار سے، حتیٰ اگر امام کے قتل میں شریک ہوتے تو ٹیمپرریلی تھوڑا اور منصب ان کا بڑھ جاتا. مگر وہ فضیلت طلب تھے، وہ چاہتے تھے کہ میں بھی امام حسین علیہ السلام کی طرح بن جاؤں. کوتاہی نہیں کی جیسے باقی افراد وہاں تھے کہ بھئی نہیں کو یہ حاصل نہیں کرنا. تو دوسری چیز ہے فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو تنبل اور لیزی نہیں ہونا چاہیے. نمبر 3 کہ حریص علی الدنیا، دنیا کا حریص نہ ہو جائے، لالچی نہ ہو جائے دنیا کا. کتنی ہرس ہے. ہرس دیکھیے اچھی چیز ہے بعض جگہ جہاں انسان کو حریص ہونا چاہیے. مثال کے طور پر ماہ مبارک رمضان کی جتنی بھی برکات ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو حریص ہونا چاہیے.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ. تمہارے پاس جو ہے ہم نے ایک نبی کو بھیجا ہے کہ جو بہت ہی زیادہ فکر مند ہے تمہارے حوالے سے. اس کو بہت اذیت ہوتی ہے جب تم کو کوئی اذیت ہوتی ہے, اور جو تمہاری عاقبت کے لیے, تمہاری ہدایت کے لیے حریص ہے. تو علم کے لیے انسان کو لالچ ہونا چاہیے, حریص ہونا چاہیے. نعمات کو اللہ کی حاصل کرنے کے لیے حریص ہونا چاہیے, مگر دنیا کے لیے نہیں, دنیا کی لالچ نہیں ہونی چاہیے. تو تیسری یہ چیز, یہ معنی بنتی ہے. چوتھی چیز کیا ہے؟ الریاء فی العمل. عمل میں ریاکاری. کوئی بھی عمل انسان دکھاوا, اس کو نمایاں کرنا. میں کسی کو, میں ظاہر سی بات ہے کسی کو یہاں جانتا نہیں ہوں, کسی کو برا نہ لگے البتہ, کہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کوئی مجلس کرے, یہ افطار کرے, ارے جانتے ہو میں نے کتنے لوگوں کو دعوت دی تھی, کیا کھانا اہتمام کیا تھا, کتنے بڑے خطیب کو میں نے بلایا تھا. یعنی اگر آپ نے یہ اللہ کے لیے کیا ہے تو بتانے کی کیا ضرورت ہے. اگر بتا کے ساتھ جو ہے نا اس کی جو ارزش ہوتی ہے, ویلیو ہوتی ہے, اس کو گرا دیتا ہے. ریاکاری نہ کرے. یہ تھی چوتھی چیز. اور پانچویں چیز والایجاب بالرائے. جہاں انسان یہ سمجھتا ہے کہ حرف آخر اسی کا ہے, یعنی سب سے اچھی سوچ اور فہم اسی کی ہے, میں ہی سب سے بہترین رائے رکھنے والا ہوں, سب سے بہترین نظریہ رکھنے والا ہوں, کسی سے مشورت مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی اگر بول رہا ہو تو سنے گا بھی نہیں, ادھر دیکھے گا ادھر دیکھے گا, صرف بولنا ہی چاہتا ہے, سننا کسی کی نہیں چاہتا ہے. یہ پانچویں بہت بڑی رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے انسان صالحین میں سے شمار نہیں ہو سکتا. نچوڑ کیا ہوا؟ خود شناسی کیا ہے؟ خود شناسی یہ ہے کہ اللہ نے مجھے کرامت نفس عطا کی ہے, اللہ نے مجھے خلیفۃ اللہ کا مصداق بنایا ہے, اللہ میں وہ ہوں کہ جس کو اللہ نے اپنی امانت سپرد کی تھی. آسمان کو دیا, زمین کو دیا, فرشتوں کو دیا, سب نے انکار کر دیا کہ میں یہ مسئولیت کو تحمل نہیں کر سکتا, میں تمہارا مظہر نہیں بن سکتا. انسان نے کہا پروردگار میں آمادہ ہوں اس مظہر بننے کے لیے. یہ ہماری ویلیو, یہ ہماری ارزش ہے. دوسرا کیا ہے؟ خودیابی, کہ دیکھو اس راستے میں اللہ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے, اللہ کے مظہر بننے کے لیے میں کہاں ہوں, کیا کیا میرے اندر کمی پائی جاتی ہیں. سلمان, مقداد, ابو ذر یہ سب برابر نہیں تھے, تو اس میں کہاں ہوں. اور پھر خود سازی کیا ہے؟ خود سازی کہ جو بھی نقص نظر آئے, جیسے کہ یہ 5 چیزیں میں نے ذکر کیا, ویسے تو بہت ساری چیزیں, اسی کے اوپر انسان فکر کرے کتنی حد تک کہ میرے اندر ریاکاری نہیں پائی جاتی, کہاں میں سوچتا ہوں کہ کتنا زیادہ میں ہی جو ہوں, I know all and everything. کس حد تک کہ میرے اندر جو ہے بخل پایا جاتا ہے, کس حد تک کہ میرے اندر کینہ پایا جاتا ہے, کس حد تک کہ میں جو ہوں اپنی جہالت پر راضی ہوں, کس حد تک کہ میں جو نا فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے بخل کرتا ہوں, تنبل ہوں. یہ بہت ہی اہم چیزوں میں نکات میں سے ہے. صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم, ہمارا مولا بس اب ایک دن کا مہمان ہے. آفتاب شریعت ڈوبنے والی ہے, ہدایت کا چراغ بجھنے والا ہے. آج کوفہ میں ہر طرف سے نالا, گریا, شیون, ماتم, عزاداری, کوہرام ہے ہر طرف. آوازیں آ رہی ہیں, یا واہ امامہ واہ ابچا, ہائے میرا مہربان امام, ہائے میرا بابا. امام حسن علیہ السلام کبھی کہتے ہیں انقطع ظہری, بابا میری کمر ٹوٹ گیا. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں ما لک بعد, بابا آپ کے بعد ہمارا کیا ہوگا. جب امام علی علیہ السلام نے دیکھا کہ حسین رو رہا ہے, کہا حسین قریب آ. امام حسین علیہ السلام کے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا, کہا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ, اے میرے بیٹے حسین تم مت رو, کیونکہ تمہارا دل سب سے زیادہ سنگین ہوگا, کربلا سے بڑے کوئی بھی مسائل نہ ہوں گے. امام حسین علیہ السلام کے دل کے اوپر ہاتھ رکھا, پروردگارا اس کے دل کو اور بھی مضبوط و محکم بنا دے. امام حسین علیہ السلام نے کہا اب کی لاجلی, بابا میں رو رہا ہوں اس لیے کہ رونا آپ ہی نے مجھے سکھایا ہے. کبھی آواز آتی ہے حضرت ام کلثوم, حضرت زینب, وہ کہتی ہے بابا آپ کا غم کبھی کم نہیں ہونے والا, بابا اب یتیموں کا خیال کون کرے گا, کون ان کی سرپرستی کرے گا.
ہر طرف سے ندا اور شیخ کی آواز آ رہی ہے. طبیب نے بھی جواب دے دیا تھا کہ اب امام علی علیہ السلام بچنے والے نہیں ہیں. امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب ضربت کو میرے بابا نے عالم خواب میں نبی اکرم کو دیکھا اور میرے نانا سے امام علی علیہ السلام نے بابا نے شکوہ کیا, اے اللہ کے رسول میں آپ کی امت سے عاجز آ گیا ہوں, ان کی دشمنی سے, ان کی عداوت سے, ان کی کج فکری سے میں تھک گیا ہوں, میں چھٹکارا چاہتا ہوں. آخر کتنا ظلم کیا گیا ہوگا کہ جو امام جو آیا ہے انسانیت کے ہدایت کے لیے وہ خود چھٹکارا مانگے. امام کے بعد شیعوں کے اوپر کتنا ظلم ہوا, کسی کے ہاتھ کاٹے گئے, کسی کے پیر کاٹے گئے, کسی کو دار پر لٹکایا گیا. بعض شیعوں کا جو ہے وہ گواہی کا اعتبار رد کر دیا جاتا تھا, ان کو بیت المال سے ان کا نام مٹا دیا جاتا تھا. کوئی اگر منسوب ہوتا تھا کہ یہ علی کا محب ہے تو اس کے گھر کو ویران کر دیا جاتا تھا. سوچئے جب محبان کے ساتھ ایسا کیا ہے تو علی کے ساتھ کیا کیا ہوگا. خود ہمارے برادران اہل سنت نے لکھا ہے کہ یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ نبی اکرم کے بعد علی 30 سال زندہ رہے, وگرنہ جتنی لوگ ان سے دشمنی کرتے تھے ان کو تو اسی سال میں شہید ہو جانا چاہیے, اسی سال شہید ہو جانا چاہیے تھا. اجرکم علی اللہ. آج ہر کوئی خدا حافظی کر رہا ہے, ہر کوئی الوداع کر رہا ہے. حبیب ابن مظاہر آئے, دیکھا امام علی علیہ السلام کو ان کے زخم کو دلاسا دیا, مولا ٹھیک ہو جائے گا. امام نے فرمایا واللہ سأفارقکم, میں ان قریب تم سے جدا ہونے والا ہوں. حضرت ام کلثوم نے ابن ملجم ابن ملعون کی طرف دیکھا اور کہا خدا تمہاری سازش کو ناکام کرے اور میرے بابا کو شفا دے. ابن ملجم نے کہا یہ ہو نہیں سکتا, میں نے جو تلوار خریدی تھی وہ 1000 درہم کی خریدی تھی, میں نے 1000 درہم کے زہر میں اس کو لبریز کیا تھا, اور اگر میں اس تلوار کو کائنات کے ہر فرد کے سر پہ ماروں تو سب ہلاک ہو جائیں گے, پر یہ میرا مولا تھا کہ 2 دن سے اس درد کو برداشت کرتا. حجر ابن عدی آتے ہیں, مولا کو دیکھتے ہیں, روتے ہیں, شاشار پڑھتے ہیں. امام علی علیہ السلام کو آہٹ کا احساس ہوتا, اٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں حجر تم ہو؟ کہا مولا میں ہوں. کہا حجر یہ بتاؤ اگر کوئی تم سے کہے گا کہ علی سے برات کرو, علی سے بیزار ہو جاؤ تو تم کیا کہو گے؟ کہا مولا اگر مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے, پھر میرے جسم کو جلا دیا جائے اور فضا میں پھینک دیا جائے, تب بھی گرنے سے پہلے وہ یا علی مدد ہی کہے گا. مولا نے کہا ہاں میں جانتا ہوں کہ تم سچ بول رہے ہو, مگر دیکھو اگر اپنی جان بچانی ہو تو تم برات کر لینا, مگر اگر کوئی یہ کہے کہ علی کافر تھا, علی مشرک تھا, تو کبھی ایسا مت کرنا. میں نے ذرہ برابر بھی اپنی زندگی میں شرک نہیں کیا ہے. میں وہ ہوں جس نے سب سے پہلے اسلام کو تسلیم کیا تھا, میں وہ ہوں جس نے سب سے پہلے نماز قائم کی تھی. آخر کتنا مظلوم ہے میرا مولا, امیر المومنین ہے مگر لوگ اس کو مشرک کہتے تھے, لوگ اس کو مشرک کہتے تھے. ایک جم غفیر تھا لوگوں کا, ہر کوئی امام سے ملنا چاہتا تھا. امام حسن علیہ السلام نے, اچھا بعض لوگ یہ بھی چاہتے تھے دیکھنا کہ ابن ملجم کے ساتھ کیا کیا جائے. امام حسن علیہ السلام باہر آئے, کہا سب لوگ واپس اپنے گھر چلے جاؤ. بابا نے کہا ہے کہ جب تک کہ میں زندہ ہوں ابن ملجم کو وہی کھلانا وہی پلانا کہ جو مجھے دیا جا رہا ہے. جو دودھ ہم اپنے بابا کو دے رہے ہیں اس ملعون کو بھی دے رہے ہیں, تم لوگ واپس چلے جاؤ. اور امام کا ایک چاہنے والا تھا جس کا نام تھا اسبق ابن نباتہ, بہت ہی قریب تھا امام کے. یہ شرطۃ الخمیس میں سے تھے, یہ اصحاب السر میں سے تھے, یہ وہ فرد تھے جنہوں نے راتیں امام علی علیہ السلام کے ساتھ گزاری ہیں. یہ وہ فرد تھے کہ جب امام کنویں میں جاتے تھے اور درد دل کرتے تھے تو پوچھتے تھے مولا آپ کیا کر رہے ہیں, تو کہتے تھے اے اسبق میرے دل میں بہت درد ہے, اس کو خالی کر رہا ہوں.
اجرکم اللہ، آج کے دن بھی امام یہی کہہ رہے تھے سلونی، آج بھی مجھ سے پوچھ لو، مگر دیکھو میں مفصل جواب نہیں دے سکتا، میں بہت کمزور ہوں۔ اسبق نے امام حسن سے کہا مولا مجھے اجازت دیجیے، ایک مرتبہ اور میں چلا جاؤں امام کی زیارت کر لوں، میرے قدم اجازت نہیں دیتے کہ میں واپس جاؤں، آخر میں کہاں جاؤں گا اپنے امام کو چھوڑ کر کے؟ امام نے اجازت دی، اسبق آئے، دیکھا کہ امام کے سر کے اوپر ایک سرخ پٹی ہے، مگر چہرہ اس سے بھی زیادہ سرخ ہے، اپنے جذبات کو قابو نہ کر پائے، پیروں پر گر کے رونے لگے۔ امام نے کہا اسبق آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے، ارے زینب بہت روئی ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ اور روئے، مولا کتنی فکر تھی اپنی بیٹی کی، آپ رات کو چراغ کو بجھا دیتے تھے تاکہ زینب کو کوئی سایہ نہ دیکھ پائے، اے کاش آپ کوفے میں ہوتے، اے کاش آپ شام میں ہوتے، نامحرم تھے، شراب خور تھے، اور شہزادی میری دادی جب بھی روتی تھی تو تازیانے مارے جاتے تھے، میری شہزادی تو مصیبت پہ بہت رویا کرتی تھی، کہتی تھی بھیا حسین، میرے والدین کا جو اللہ نے مہر قرار دیا تھا وہ کائنات کا پورا پانی تھا، پر تمہیں دو نہروں کے درمیان پیاسا شہید کر دیا، بھیا آپ نے آخری وقت مجھ سے پھٹے لباس کا تقاضا کیا تھا، پر ان ملائین نے آپ کا وہ لباس بھی غارت کر لیا، اے مولا آپ نے آخری وقت زینب کو کلیجے سے لگایا تھا، پر ایک اور بھی بچی تھی جو آپ کی پوتی تھی، جب وہ اپنے بابا کے جنازے پر آئی تو سر نہ تھا، سینہ تیروں سے چلتی تھا، اس طریقے سے بابا کے جنازے سے چپتی تھی کہ روایت کہتی ہے غروہا عدد من الاشقیاء، ایک نہیں بہت سارے اشقیاء نے سکینہ کو تعزیہ میں مار مار کے بابا کے جسم سے الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. Ya Hussein! Ya Hussein! Ya Hussein! یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔